बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नहीं आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए नई सीरीज की कहानी डाइन का 13वां हिस्सा पेशी खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। ऐसा ही नहीं था, बल्कि बाकी सब भी अपने अपने चक्रों में लगे हुए थे। एक तरफ पार्वती सूर्या मकट के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी, तो दूसरी तरफ संध्या भी परेशान थी। इसकी खास मुलाजमा निर्मा इस वक्त भी इसके पास बैठी हुई थी और इससे कह रही थी, देवी जी एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? आप परेशान हैं संध्या महारानी? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। असल में हम तो दासियां हैं, मालकिनों के दुख को जानती हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। ये अलग बात है कि हमारा मन चाहता है कि हम आपके काम आए। संध्या ने गर्दन उठाकर निर्मा को देखा, फिर बोली, जो कहना चाहती हो साफ कह दो। असल में कभी कभी सामने की चीजें इंसान की आंखों से ओझल हो जाती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि सही जगह हाथ रख दिया जाए तो बहुत से काम बन जाते हैं। निर्मा, हमें कहानियां ना सुनाओ, ये बता हमें करना क्या चाहिए। अगर मैं जुबान खोल दूं तो आप बुरा तो नहीं मान जाएंगी देवी जी? हाँ देवी हूँ, संध्या कह मुझे, जैसा कि मेरे घर वाले कहा करते थे। अब तो ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। आप मुझे इतना बड़ा मान दे रही हैं। हाँ हाँ कहा ना, संध्या कहा कर मुझे खुशी होगी। संध्या ने रोती हुई आवाज में कहा, जब आप मुझे इतना बड़ा मान दे रही हैं तो 1000 जीवन दे सकती हूँ आपके लिए। संध्या रानी, आपका दुख मैं जानती हूँ। क्या जानती है? यही कि हवेली में एक अप्सरा आ गई है। इंद्र के अखाड़े की तो नहीं है, पर इसने महाराज को अपनी मुट्ठी में आसानी से जकड़ लिया है और सब तड़प रहे हैं। संध्या उठकर बैठ गई। इसने निर्मा को बगौर देखते हुए कहा, तू ये सब कैसे जानती है निर्मा? देवी जी कैसी बातें करती हैं? दासियां आपके चरणों में रहती हैं, आपका मिजाज समझती हैं, आपके दुख दर्द को जानती हैं, मगर बात भी वैसी है क्या? दासियां दासियां होती हैं, निर्मा ने संध्या की आंखों में देखते हुए कहा। संध्या इस बात को समझने की कोशिश करती रही, फिर बोली, मेरा मन जख्मी है निर्मा। इस लम्हे जो मेरे जख्मों पर मरहम रखेगा वो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा दोस्त होगा। क्या तू मेरे काम आ सकती है? मैं आपके काम आना चाहती हूँ देवी जी। आपके दुख को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, शुरू से जानती हूँ, और मैंने इस बारे में बहुत कुछ सहा भी है, सोचा भी है। क्या सोचा है? कभी कभी बहुत छोटे लोग भी बहुत बड़ी बातें सोच लेते हैं। बात छोटे बड़े की नहीं होती, असल बात यह है कि सही बात मन में आ जाए। आप महाराज की वजह से दुखी है ना? निर्मा ने कहा और संध्या इसे गौर से देखने लगी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, अगर ऐसा हो तो? ऐसा है देवी जी, ऐसा ही है, यकीन के साथ कह रही है। हाँ चल ठीक है, आगे बोल। और इस वक्त आप खास तौर पर रत्ना की वजह से परेशान हैं। हाँ, सब इसकी वजह से ही परेशान हैं। अभी असल खोंटे की तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाए। असल खोंटा? संध्या ने पूछा। हाँ असल खोंटा। किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया। पहेलियां ना बुझवा, बात साफ साफ कर। विक्रम खन्ना महाराज की नाक का बाल कौन है आप जानती हैं? इनकी नाक में तो बहुत से बाल हैं, तू कौन से बाल की बात कर रही है? संध्या ने कहा और हंस पड़ी। निर्मा भी इसके साथ हंसने लगी। फिर इसने कहा, मैं त्योड़ी लाल की बात कर रही हूँ। त्योड़ी लाल की? संध्या ने हैरान लहजे में कहा। हाँ, निर्मा मुस्कुरा कर बोली, मगर त्योड़ी लाल? असल में रानी जी, आप बड़े लोग जो होते हैं ना, इन्हें संसार की कुछ ही बातें मालूम होती है। मसलन ये कि सोना क्या भाव है, या जेवर कौन से अच्छे बनते हैं, कपड़े कौन कौन से अच्छे होते हैं। पर हम जैसे लोगों को तो संसार में बड़े तजर्बे करना पड़ते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है हमें। मैं भी इन्हीं में से एक हूँ, और जाहिर है जीवन गुजारने के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। रानी जी, ये मर्द जो होते हैं ना, ये मत सोचना कि किसी भी उम्र में ये मुकम्मल इंसान बन जाते हैं। मैं नहीं कहती कि ये बाप भाई नहीं होते, होते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बेटियों के बाप, अपनी बहनों के भाई। कभी कभी ये बहुत अच्छे इंसान भी निकल आते हैं, लेकिन इस बात को बुलाया नहीं जा सकता कि इनके अंदर मर्ज ज्यादा होता है। देवी जी,
त्योड़ी लाल भी एक मर्द है और आप जानती हैं कि हमारे महाराज त्योड़ी लाल के कंधों पर बैठकर संसार के सारे काम करते हैं। त्योड़ी लाल एक तरह से इनकी नाक का बाल है। मैंने इस तरह नाक के बाल की बात की थी। तू ठीक कहती है निर्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे पास इतना ज्यादा तजर्बा है। संसार खुद तजर्बा देता है, हम जैसे लोगों को तजर्बा हो ही जाता है। हम राज हवेली की दासियां हैं, दासियों को मालकों के बारे में जानना ही चाहिए। खैर, मैं आपसे ये कह रही थी कि इधर उधर हाथ पांव मारने की बजाय त्योड़ी लाल पर ही हाथ डाला जाए। मगर कैसे? एक बात कहूँ, भगवान की सौगंध, बुरा मत मानिए और ना ये समझिएगा कि कुछ पाने के लिए आपसे गलत बातें कर रही हूँ। कुछ मांगो तो सूली चढ़ा दीजिएगा। नहीं निर्मा, तू बहुत अच्छी है, मैं तुझे जानती हूँ, तू मेरी वफादार है, इसलिए तो दिल की बात तुझसे कह रही हूँ। असल में हमारे महाराज सूझबूझ खो बैठे हैं। वो नहीं जानते कि सुंदरता क्या होती है। बस यूं समझ लीजिए एक हवस है इनके अंदर, जो न जाने कहाँ कहाँ डोलती फिरती है। और अगर कोई कदरदान हो तो कसम खाकर कहती हूँ, महाराज की सारी मंजूर नज़र औरतों को एक तरफ बिठा दो और मेरी संध्या देवी को दूसरी तरफ। अंधेरे में रोशनी ना हो जाए तो मेरा नाम निर्मा ना लेना। संध्या को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। एक सिसकी सी लेकर बोली, मेरी बहन, तकदीर भी कोई चीज होती है, आप निराश ना हो। मैं कह रही थी कि अगर आप त्योड़ी लाल पर अपना पंजा डालें तो मजाल है कि त्योड़ी लाल जी इससे निकल सके। फिर त्योड़ी लाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो आपकी मदद कर सके। वो सब कुछ कर सकता है, वही रत्नावती का तिया पांचा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे अपने जाल में फांसना होगा। संध्या हैरान निगाहों से इसे देखती रही। फिर बेअख्तियार इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, सचमुच अगर त्योड़ी लाल हमारे फेर में आ जाए तो वाकई बड़ा काम बन जाएगा। आएंगे, ऐसे आएंगे कि देखने वाले देखेंगे। बस आपको जरा मेहनत करनी होगी इन पर। ये मर्द जितने चालाक होते हैं ना, औरत के मामले में इतने ही आसानी से काबू में आ जाते हैं। फिर निर्मा और संध्या कुछ देर बातें करती रहीं, लेकिन उन्होंने इस मक्खी पर गौर ही नहीं किया था जो इनसे थोड़े ही फासले पर फर्नीचर पर एक गोशे में पर बैठी हुई थी। दूर से वो एक मक्खी ही लगती थी, लेकिन अगर वो इसे गौर से देख लेती तो या तो खौफ से बेहोश हो जाती या फिर हैरानी की इंतहा को पहुंच जाती, क्योंकि इस मक्खी के चेहरे के नकूश इंसानों जैसे थे। मुड़ी हुई नाक, छोटी छोटी आंखें, लेकिन ये सब इतनी छोटी थीं कि बहुत करीब से ही नजर आ सकती थी। निर्मा ने खुद संध्या जी का पैगाम त्योड़ी लाल को पहुंचाया और इस वक्त जब त्योड़ी लाल निर्मा जी के कहने पर संध्या की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। संध्या खूबसूरत लिबास में मलबूस हसीन चेहरा बनाए इनका इंतजार कर रही थी। त्योड़ी लाल जी अंदर दाखिल हुए तो संध्या ने बड़े प्यार से इनका इस्तकबाल किया। जो लिबास इस वक्त इसने पहन रखा था, इसकी अपनी एक अलग ही कहानी होती है। एक लम्हे तक उन्होंने संध्या पर गौर किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर झुके और बोले, बहुत अरसे के बाद देवी जी ने त्योड़ी को याद किया। त्योड़ी के तो जैसे बाग खुल गए। बड़ी बात है कि इसे याद किया गया। संध्या ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता कदमों से चलती हुई मसैरी पर जा बैठी। आइए त्योड़ी लाल जी, ऐसा लगता है जैसे आप हम पर तंज कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको हम पर तंज करना ही चाहिए। अब तो ये आपका ही नहीं, सबका हक है। आइए बैठिए। संध्या खुद इस अंदाज में बैठी हुई थी कि त्योड़ी लाल के हवास खराब हुए जा रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़कर बोले, भगवान की सौगंध, आप पर तंज करूं तो जुबान सूख कर नीचे गिर जाए। भला मैं आप पर तंज क्यों करूंगा? आपने ऐसा सोचा ही क्यों? इसलिए त्योड़ी लाल जी कि हमारे बुरे दिन हैं, हमारी इज्जत, हमारी हैसियत खत्म हो गई है, इसलिए अब हर एक को हक है कि जो चाहे हमें कह दे। संध्या की आवाज भरा गई, भगवान की सौगंध, ना तो मैंने खुद तंज किया है और जब तक जीता हूँ इस हवेली में किसी की क्या मजाल है कि देवी जी की तरफ हल्की आंख से देखे। जबान कटवा कर फेंक दूंगा। फिर भी अगर मेरे अल्फाज से आपको कहीं ये एहसास हुआ तो त्योड़ी लाल माफी चाहता है। दिल दुखा हुआ है हमारा त्योड़ी लाल जी। जज्बात में आकर अगर कोई गलत बात हमारी जुबान से निकल जाए तो आप महसूस ना करें। संध्या के आंसू गालों पर लढ़क गए। त्योड़ी लाल जी बेख्तियार अपनी जगह से उठे और उन्होंने संध्या के करीब पहुंचकर नीचे जमीन पर घुटने टेक कर बैठते हुए इसके आंसू खुश करने की कोशिश की। इस कोशिश में वो इस कदर करीब हो गए थे कि खुद इनकी सांसें बेकाबू हो गई। लेकिन इन बेकाबू सांसों को दीवानगी की हदूद में संध्या ने खुद दाखिल करा दिया। वो खुद सिसकी लेकर त्योड़ी लाल से लिपट गई थी।
اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی، تیوڑی لال ہم لٹ گئے ہیں، ہمارا سہاگ لٹ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رتنا نے ہم سب کو نیچا دکھا دیا ہے۔ مہاراج ہم سے بہت دور ہو گئے ہیں، اب ہم تنہا رہتے ہیں۔ یہ حویلی جو کبھی ہماری چرنوں کی دھول تھی اب ہمیں کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ ایسے کیسے جیون بتائیں گے ہم؟ ایسے جینے سے تو بہتر ہے کہ ہم زہر کھا لیں۔ تیوڑی لال جی سندھیا کی اس خود سپردگی سے بالکل بے قابو ہو چکے تھے، لرزتی ہوئی آواز میں بولے، زہر تمہارے دشمن کھائیں گے سندھیا جی، تمہاری یہ راتیں سونی رہنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن رتنا نے وکرم کھنہ جی پر ایسا جادو چلایا ہے کہ وہ اس کی گرفت سے مشکل ہی سے نکلیں گے، لیکن ہم کچھ کریں گے، ضرور کچھ کریں گے۔ تیوڑی لال ایک قدم آگے بڑھا رہے تھے تو سندھیا انہیں 6 قدم آگے بڑھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس نے کہا، رتنا کو قتل کر دو مہاراج، یہ حویلی اس سے صاف کر دیں اور ہمارے رستے کھول دیں۔ ہم مہاراج کے لیے مرتے نہیں ہیں، مگر ہمارا اقتدار خطرے میں پڑ جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے لیے ایسا کریں گے مہاراج؟ آپ کو پتہ ہے اگر ایسا ہو جائے دیوی جی تو وکرم کھنہ مہاراج زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ ان کے جاسوس یہ پتہ چلائیں گے کہ ایسا کس نے کیا، اور پھر جس نے ایسا کیا ہوگا اس کے خاندان کا کوئی فرد جیتا نہیں بچے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم، جس سے ہماری سندھیا رانی کو ان کا اقتدار واپس مل جائے۔ مگر کیسے؟ تیوڑی لال ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے آخرکار تمام حدود کو پھلانگ گئے۔ انہوں نے کہا، ایک ایسی سازش کریں گے ہم رتنا کے خلاف کہ وہ مہاراج کی نظروں سے گر جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا فرد پیدا کرنا ہوگا جس پر یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ رتنا کا پرانا پریمی ہے، اور اس پریمی کو مہاراج کے سامنے لے جایا جائے گا۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنا رقیب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کام ہم کر لیں گے، لیکن کیا؟ سندھیا نے چمکتے چہرے کے ساتھ پوچھا، اور پھر تیوڑی لال کو الفاظ میں کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ معاوضہ بتا دیا گیا، اور 1 گھنٹے بعد جب تیوڑی لال سندھیا کے کمرے سے باہر نکلے تو سندھیا کے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ تیوڑی لال کے ہونٹوں پر بھی تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ رتنا پریشان نہیں تھی۔ یہاں اس شاندار حویلی میں جو عزت اور مقام اسے حاصل تھا، اس سے زیادہ اس نے اور کسی شے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ سب کچھ اسے مل گیا تھا جس کی کسی ذی رخ کو خواہش ہو سکتی ہے، اور رتنا نے کبھی ایسی خواہشوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زندگی جہاں سے شروع ہوئی تھی اسے وہ غار بھی یاد تھا، اور جہاں تک پہنچی تھی یہ لمحات بھی اس کے لیے دلکش تھے۔ وہ تمام لطافتیں اسے حاصل ہو گئی تھی جو کسی انسان کی طلب ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اگر یہ غیر حقیقی طلب اس کے دل میں تھی تو وہ انسانی خون کی خواہش تھی۔ وہ عورت تھی۔ عورت فطری طور پر کبھی ڈائن نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ لمحات زندگی کے ایسے لمحات جو پیدا کر دیے گئے تھے، انہوں نے بے شمار انسانوں کو ایک عذاب سے دوچار کیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، حکمران سیاست کرتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، سرحدی اختلافات ہوتے ہیں، فوجیں جنگ کرتی ہیں، عوام مرتی ہے، اقتصادی بحران آتا ہے، یہ کام کہیں اور سے شروع ہوتا ہے اور اثرات نہ جانے کس کس پر پڑ جاتے ہیں۔ کائنات کی تاریخ میں بے شمار المیہ کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ یہی کیفیت اس معصوم لڑکی کی تھی جسے وقت اور حالات نے ڈائن بنا دیا تھا۔ جب خوف کے لمحات ہوتے تو بالکل مختلف ہو جاتی۔ عام حالات ہو جاتے تو خلوتوں میں ایک حسین نوجوان لڑکی کے گہرے گہرے سانسوں کی آوازیں اور اس کے وجود کی خوشابہ ایسا ماحول پیدا کر دیتی کہ دماغ و دل پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب رتنا بہت سمجھدار ہو چکی تھی۔ اسے جوڑ توڑ آتے جا رہے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنی معصومیت کی بنا پر ہر شخص کا خون پی لیتی تھی جو اس وقت اس کے سامنے آ جائے، لیکن اب جب سے شردا کا ساتھ ہوا تھا اس کا یہ انداز بدل گیا تھا۔ پچھلے دنوں امر پال زندگی سے موت کے سفر پر روانہ ہوا تھا، مگر رتنا کو ایسے لمحات کا کوئی احساس نہیں رہتا تھا۔ شردا کے بارے میں کبھی کبھی اس کے دل میں تشویش پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت جب شردا اس کے وجود میں اتری نہ ہوتی، ورنہ کم بخت جادوگرنی نے اس طرح رتنا پر قابو پا لیا تھا کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ بیچارہ امر پال اسے یہ بتا چکا تھا کہ وہ خوفناک جادوگرنی ہے، رتنا کے وجود میں اپنے آپ کو ضم کر کے خود اپنی ہوس کی آرزو پوری کرتی ہے، لیکن رتنا ابھی ان گہرائیوں کا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ بہرطور اس وقت وہ اپنی مساری پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس حویلی میں 3 عورتیں ایسی ہیں جو اس وقت اس کی سب سے بڑی دشمنیں ہیں، پاروتی، سندھیا اور پورن ماشی۔
یہ تینوں ایک طرح سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وکرم کھنہ کی منظور نظر تھی، لیکن اب اس وقت اس گھر پر رتنا کا راج تھا۔ بستر پر بیٹھی وہ یہی باتیں تمام سوچ رہی تھی کہ اس نے ایک روشن دان سے ایک مکھی کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور کوئی جانے یا نہ جانے رتنا اسے اچھی طرح جانتی تھی، مگر اس وقت شدا نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں۔ اس کے پاؤں زمین پر لگے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ اپنی اصلی شکل میں آ کر رتنا کے سامنے بیٹھ گئی۔ رتنا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شدا نے رتنا کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میں کتنی محنت کرتی ہوں رتنا، کبھی اس بارے میں سوچا؟ کیا سوچتی آخر، اور کیوں سوچتی؟ تم میری اپنی ہو، جو کچھ کرتی ہو میرے لیے، اس کے بارے میں تم نے خود مجھ سے کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہی نہیں اپنے لیے کرتی ہوں، کیونکہ تم مجھے اپنا دوسرا روپ سمجھتی ہو۔ شدا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ہاں میں تمہیں اپنا دوسرا روپ سمجھتی ہوں، لیکن کچا روپ۔ کچا روپ؟ رتنا نے شدا کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ ابھی تم آسانی سے میرے خلاف دوسروں کے قبضے میں آ سکتی ہو، وہ برائی نہیں پیدا ہوئی ہے تمہارے اندر جو ہونی چاہیے۔ کوئی کہے کہ رتنا شردا کیا ہے تو یہ کہو کہ نہیں شردا نہیں، میری بات کرو، مجھے پوچھو کہ میں کیا ہوں۔ جو میں ہوں وہ شردا ہے۔ دیکھو شردا، میرے اندر ابھی کچھ کمزوریاں ہیں، تمہاری رہنمائی میں سنسار کو جاننے کی بہت کوششیں کر رہی ہوں، آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور تم نے کہا ہے کہ یہاں اس گھر میں تم اپنے انتقام لے رہی ہو، تمہیں 7 گھر تباہ کرنے ہیں، اور یہ تباہی تم میرے ذریعے مکمل کرو گی۔ میں نے اس سے انکار تو نہیں کیا۔ شیداوتی مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، اتنا تو ہے کہ تمہیں میرا مقصد یاد ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے بارے میں سوچتی ہو۔ اچھا سنو، ابھی میں نے یہاں بہت سے کام کرنے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہاں کے اقتدار پر مکمل طور پر قابض کر کے میں ان گرانوں کو اسی جگہ تباہ کروں جو میرا نشانہ ہے، مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تمہارے قدم یہاں مضبوط ہو جائیں۔ دیکھو رتنا، میں تو ہر جگہ گھوم پھر کر تمہارے مفادات کی نگرانی کرتی ہوں، ہر شخص سے ہوشیار رہتی ہوں، لیکن تمہیں بھی اپنے آس پاس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں نے ایک ایسی لڑکی تلاش کی ہے یہاں جو تمہارے کام آ سکتی ہے، اس کا نام کرناوتی ہے۔ ویسے بھی تمہیں ایک دوست کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کرناوتی پورے محل میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی ہے اور اس راج محل کی ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ وہ تمہارے لیے جاسوسی کرے گی، سارے کام کرے گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ واسطہ ایک دشمن سے نہیں بلکہ بہت سے دشمنوں سے ہے، اور یہ میرے لیے بھی مشکل ہے کہ میں ہر لمحے تمہارے ساتھ رہوں۔ یہاں وکرم کھنہ کی 3 بیویاں تمہارے خلاف سازش میں مصروف ہیں، اور ہمیں ان سب کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ کرناوتی کے سلسلے میں جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ اور پھر شدا اسے بہت کچھ بتاتی رہی تھی، اور آخر میں اس نے کہا، باقی سارے انتظامات بھی میں کر ہی لوں گی، تم ان کی فکر نہ کرو۔ شدا کے ان الفاظ پر رتنا ہنس پڑی تھی۔ اس نے کہا، جب سارے انتظامات تم خود ہی کر لیتی ہو تو ایسی باتیں مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری یہی معصوم باتیں تو مجھے دیوانہ کر دیتی ہیں۔ ارے باولی، ساری باتیں تیرے علم میں آ جانا ضروری ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ رتنا پور خیال انداز میں گردن ہلانے لگی تھی۔ در حقیقت کرناوتی کی تو زندگی ہی بن گئی تھی، اچانک ہی اس کی تقدیر کھلی تھی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی چلاک لڑکی تھی۔ اس حویلی کے سارے ہی لوگوں سے اس کی گہری واقفیت تھی، ہر ایک اس کے سامنے زبان کھول دیتا تھا۔ شوخ اور شریر سی لڑکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ رتنا کی رازدار بنتی جا رہی تھی۔ رتنا نے اسے مالا مار کر دیا تھا، اور چونکہ وہ رتناوتی کی ہاتھ سہیلی بن گئی تھی، اس لیے اب حویلی کے لوگ اس کی عزت بھی کرنے لگے تھے۔ جوگندر سنگھ تو اس سے کہتا تھا، کرنا سچ کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت پہلے میرے دل میں تھی کہ ایک نہ ایک دن تو بہت بڑی حیثیت کی مالک بن جائے گی، اور ایسا ہوا۔ لیکن ایک بات کہوں، ہمیں بھولنا مت۔ ٹھیک ہے جوگندر ماما، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، کرنا خوشی سے بولی، اور جوگندر جل کر رہ گیا۔ ماما ہوگا تیرا دادا۔ ارے ہاں، زبان قابو میں ہی نہیں رہی، میں ماما کی عمر کا ہوں، کرنا ہنس کر چلی گئی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن شردا بے حد چلاک تھی۔ کرناوتی سے اسے چونکہ کوئی خاص کام لینا تھا، اس لیے وہ اس کا پورا امتحان لینا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اپنے جو راز رتنا نے اسے سونپے ہیں، اور خاص طور سے شردا کے اشارے پر کچھ کہانیاں کرناوتی کے کانوں تک پہنچائی گئی ہیں، اور اسے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ یہ کہانیاں کبھی باہر نہ جانے پائیں۔ تو کیا کرنا ان داستانوں کی اور اس کے راز کی حفاظت کر سکتی ہے؟ شردا یہ جاننا چاہتی تھی۔ ویسے بھی کرنا کو اب بہت بڑا مقام مل گیا تھا۔ اس وقت رتنا اس حویلی کی تقدیر بنی ہوئی تھی،
اور ایسی کسی شخصیت کا دوست ہونا بھی بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ کرناوتی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اور ساری داسیاں اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دن بھر وہ رتنا کے ساتھ رہتی، رات کو اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جاتی۔ اس وقت بھی رات ہو چکی تھی اور وہ رتنا کے پاس سے واپس آ رہی تھی۔ حویلی میں آج کل ذرا سناٹا سا تھا، کیونکہ وکرم کھنہ مہاراج کسی بڑے سرکاری کام میں الجھے ہوئے تھے۔ رتنا بھی ان دنوں تنہا ہی تھی۔ کرناوتی کافی دیر تک رتنا کے پاس رہی تھی اور اب واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ حویلی سنسان ہو گئی تھی، پہرے دار دور دور دروازوں پر موجود تھے۔ جن رستوں سے کرنا کو گزرنا تھا وہ طریق تھے، اس کا روزانہ ہی ادھر سے آنا جانا تھا۔ وہ ملازموں کے کوارٹروں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کے ایک سنسان گوشے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، کئی مرد اس پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نے زور سے اس کا منہ بینچ لیا، دوسرے نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور پھر کسی نے اسے آسانی سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور چل پڑے۔ ان طاقتور مردوں کے سامنے کرنا کی ایک بھی نہ چل سکی۔ نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ وہ ہوش و حواس میں تھی۔ شروع میں اس نے جدوجہد کی، لیکن پھر اسے ایک دم احساس ہوا کہ یہ جدوجہد اسے زندگی سے محروم بھی کر سکتی ہے۔ اسے ایک آواز اپنے کانوں کے نزدیک سنائی دی، اگر تو نے منہ سے آواز نکالی تو تیری گردن یہی مروڑ کر پھینک دیں گے۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ کرنا کے ہوش و حواس دب کر رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی جگہ پہنچے اور اس شخص نے اسے کندھے سے اتار کر زمین پر بٹھا دیا، جس نے اسے کندھے پر اٹھا کر یہاں تک کا سفر کرایا تھا۔ پھر کرنا کی آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن پھر وہ روشنی میں دیکھنے کی عادی ہوئی اور اس نے ماحول پر نگاہ ڈالی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے جس جگہ لایا گیا تھا وہ بڑی خوفناک تھی۔ ایک بہت بڑا سا ہال تھا جس کی دیواریں ننگی تھی۔ ایک طرف لوہے کا ایک بڑا سا شکنجا رکھا ہوا تھا۔ چھت کے کنڈے سے بہت بڑا سا آرا لٹک رہا تھا جس کی تیز دھار آنکھوں کو حیرہ کر رہی تھی۔ ایک رسی اور ایک ستون نظر آ رہا تھا۔ اس کے نیچے لکڑی کا ایک اونچا سا سٹور رکھا ہوا تھا۔ کرنا نے اپنے سامنے کئی لوگوں کو دیکھا۔ ان کے جسموں پر سیاہ لباس تھے اور چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ نقابوں کے پیچھے سے ان کی خطرناک آنکھیں جھانک رہی تھی۔ کرنا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ پھر ان میں سے ایک نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، تیرا نام کرناوتی ہے نا؟ ہاں ہاں، کرناوتی نے کہا۔ اسے ستون سے باندھ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ستون سے باندھ دیا گیا۔ کرنا رونے لگی۔ جب وہ روئی تو سامنے کھڑے ہوئے ایک شخص نے ایک لمبا چاقو کھولا اور اس کی دھار کرنا کی طرف بڑھا کر بولا، آواز بند کرو ورنہ آنتیں باہر نکال لی جائیں گی۔ کرنا سہم کر خاموش ہو گئی۔ تب اس شخص نے کہا، اور اب کان کھول کر سن، جو کچھ تجھ سے پوچھا جائے اس کا صحیح جواب دے، لیکن ایک بات اور بھی سن لے، اگر ذرا سا بھی جھوٹ بولا یا غلط جواب دیا تو تیرے اس سندر شریر کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں گے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکے گا۔ کرنا سہمی آواز میں بولی، نہیں مہاراج، بھگوان کے لیے، بھگوان کے لیے۔ تو پھر یہ بتا، یہ رتنا کون ہے؟ رتنا؟ ہاں رتنا، اس آدمی نے خوفناک لہجے میں کہا، اور کرناوتی کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ابھری۔ جو پرسرار راز رتنا نے اسے بتائے تھے، ان کے بارے میں اس نے کہا تھا، میری سخی، اگر میرے بارے میں تو نے کسی کو بتا دیا تو سمجھ لے کہ میں ماری جاؤں گی۔ وہ من ہی من میں لرزنے لگی۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا اس کا راز کھول دوں جس نے اسے اپنی سب سے قریبی سخی بنایا، یا پھر ان رازوں کو چھپائے رکھوں جو اس نے میرے سپرد کیے؟ جواب دے، رتنا کون ہے؟ مہاراج، آپ جانتے ہیں میں حویلی کی ایک معمولی سی داسی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رانی رتنا جی نے مجھے چرنوں میں جگہ دی، لیکن اس سے زیادہ تو میں اور کچھ نہیں جانتی۔ تو اس کی رازدار سہیلی ہے، تجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا۔ آپ خود سوچیں مہاراج، رانیاں اگر کسی داسی کو سہیلی کہہ دیں تو داسی سہیلی تو نہیں بن سکتی۔ ذاتی باتیں تو وہ کبھی کسی کو نہیں بتایا کرتی۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہمارے مہاراج وکرم کھنہ کی چہیتی ہیں۔ کرنا اب سنبھلتی جا رہی تھی۔ یہ فیصلہ تو اس نے کر ہی لیا تھا کہ چاہے یہ لوگ اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کریں، وہ راز نہیں کھولے گی جو رتنا نے اسے بتائے تھے۔ اس شخص نے گھورتے ہوئے کہا، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اس سے آگے کیا؟ میں نے کہا نا، آگے پیچھے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کم سے کم مجھے تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اگر ہے بھی تو غلط۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ رتنا نے تجھے اپنا اتنا رازدار بنا لیا ہے کہ اس نے اپنے ماضی کے بارے میں تجھے سب کچھ بتا دیا ہے، مگر لگتا ہے کہ تو ایسے نہیں بتائے گی۔ چلو تم لوگ سلاحیں گرم کرو، اس آدمی نے کہا، اور دو آدمی انگیٹھی میں کوئلے سلگانے لگے۔ پھر جب کوئلے دہک گئے تو ان کے اوپر لوہے کی دو گول نوکدار سلاحیں رکھ دی گئی۔
ایک شخص نے کہا ابھی چند منٹ کے بعد تیری یہ خوبصورت آنکھیں اندھی کر دی جائیں گی، پھر تو کسی کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اگر تو جیون بچانا چاہتی ہے تو ٹھیک جواب دے، اگر تم لوگ میرے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میرے علم میں جو کچھ باتیں تھی وہ صرف اتنی ہی تھی کہ پرکاش چندر مہاراج کی بھتیجی ہے وہ، اور ہمارے وکرم کھنہ مہاراج نے اسے شادی کی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تو اس سے زیادہ جانتی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں، تم جس سے چاہو پوچھ لو، تو ہی بتائے گی، اس شخص نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد صلاحیں گرم ہو گئی اور ایک آدمی اس کے دستے پکڑے انہیں کرنا کی آنکھوں کی سیدھ میں لے آیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کرنا کے پورے بدن سے پسینے پھوٹ پڑے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر سوچا اب سارا سنسار اس کے لیے طریق ہو جائے گا، لیکن ٹھیک ہے ہو جائے، جب بات کی ہے تو بات ہی صحیح۔ سلاحوں کی تپش اس کے چہرے کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ دیکھ اب بھی بول، سچ بول دے، کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی، کرنا نے کہا اور دانت بھینچ لیے۔ وہ منتظر تھی کہ اب اس کی آنکھوں میں گرم سلاحیں اتر جائیں گی، لیکن اسے اسی شخص کی آواز سنائی دی، میرا خیال ہے اسے کھول دو اور اس کی گردن اڑا دو، اگر یہ کچھ نہیں بولے گی تو بھی ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ پھر کرنا کو کھول دیا گیا اور وہ لوگ اسے لیے ہوئے لکڑی کے اس ٹکڑے کی جانب چل پڑے جو آری کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کرنا کے دونوں ہاتھ بند کر اسے لکڑی کے ٹکڑے پر لٹا دیا گیا۔ گردن کے عین اوپر وہ چمکدار آرا جگمگا رہا تھا جو ایک رسی کھول دینے سے نیچے گرتا اور کرنا کی گردن بھٹے کی طرح کٹ کر دور جا گرتی۔ پھر ایک سیاہ پوش اس رسی کے قریب پہنچ گیا۔ کرنا نے خوفزدہ نگاہوں سے آرے کی طرف دیکھا تو وہ شخص بولا، ایک آخری موقع اور دے رہا ہوں تجھے لڑکی، اب بھی سچ بول دے، کتے ہو تم، کتے ہو، بھاڑ میں جاؤ، چولہے میں جاؤ، ختم کر دوں گا میں۔ ختم کر دو گے نا؟ کچھ نہیں معلوم، میں کہہ چکی ہوں تم سے، میں کچھ نہیں جانتی، بالکل نہیں جانتی۔ جذباتی انداز میں چیختی رہی اور اس کا ذہن طریق ہو گیا۔ بے ہوشی نے اسے موت کے خوف سے نجات دلا دی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تب ہی سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس وقت رتنا شردا کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شردا اس وقت انسانی شکل میں تھی، رتنا کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر دونوں اندر آ گئی۔ شردا نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ نوجوانوں، بس ٹھیک ہے، اب اسے اس کے کوارٹر میں چھوڑ دو، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ رتنا خاموش کھڑی شردا کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لوگ کرنا کو لے کر وہاں سے چلے گئے تو شردا نے کہا، میرا یہی اندازہ تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں کہ یہ جیون کی قیمت پر بھی تیرا راز نہیں کھولے گی۔ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ایک ایسے رازدار کی ضرورت تھی جو ہمارے سارے راز رکھ سکے۔ جس لڑکی نے جان کی قیمت پر بھی تیرا راز نہیں کھولا، اس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں واقعی اس سے بہت متاثر ہوں، رتنا نے کہا۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑی۔ شردا کیا کرنا چاہتی تھی رتنا کو معلوم نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کا پروگرام معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ویسے شردا رتنا سے اپنے دل کی باتیں اکثر کرتی رہتی تھی اور رتنا یہ سوچتی تھی کہ امرپال نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ شردا کے خلاف کسی قدم کے اٹھانے کا مطلب ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے چھین لیا جائے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اب بھی سب کچھ اسی طرح تھا۔ اتنی عقل تو آ چکی تھی کہ اسے یہ جان لے کہ جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف بوڑھی شیطان کا ہی دیا ہوا ہے۔ ذاتی طور پر وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر حالت میں شردا سے بنا کر رکھی جائے۔ اسے بگاڑنے کا مطلب یہ تھا کہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خود بوڑھی شردا کرنا سے بہت متاثر ہوئی تھی اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ ایک بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ یہ سارے کام بے شک دوسروں کی دانست میں رتنا کے لیے ہی کر رہی تھی، لیکن یہ حقیقت رتنا بھی تھوڑی بہت سمجھ گئی تھی کہ شردا کے ہر عمل میں اس کا اپنا محاط بھی چھپا ہوا ہے، اور رتنا اب کسی طور اس بات سے ناواقف نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے دوسرا قدم اٹھایا۔ کرناوتی بے ہوشی کی حالت میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچائی دی گئی تھی، اور اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا در حقیقت عالم ہوش میں تھا یا بے ہوشی کے عالم میں۔ وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھی، حالانکہ گزرے ہوئے وقت نے اس کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ رتنا سے ملی تو اس نے سارا واقعہ اسے کہہ سنایا۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خواب دیکھا ہے یا کچھ اور، وہ سب حقیقت تھی، سمجھ نہیں آتا۔ اس بات کے جواب میں رتنا کے اندر سے شردا کی آواز ابھری، تو کیا سمجھتی ہے کرنا؟ اصل کام پاروتی، سندھیا اور پورن ماشی کا ہے۔ یہ تینوں مجھ سے خوش تو نہیں ہوں گی اور میرے خلاف نہ جانے کیا کیا کر رہی ہوں گی۔
ہو سکتا ہے میری بہن کہ وہ تجھ سے بھی جلنے لگی ہو اور انہوں نے تیرے خلاف بھی محاذ بنا لیا ہو۔ جادو ٹونے کروا رہی ہوں گی اور وہ سب کچھ جادو ٹونے ہی کا اثر ہوگا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں رتناوتی، پر اب آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے؟ دیکھ، میں تیرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالنی چاہتی ہوں۔ بات یہیں پر بس نہیں ہے، یہاں راج حویلی میں تجھے ایک پوری فوج تیار کرنی ہے جو ہمارے لیے کام کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ چپے چپے پر ہماری دوست موجود ہوں۔ پاروتی، سندھیا اور پورنماشی جو کچھ بھی کریں وہ ہمارے علم میں آ جانا چاہیے، اور اس کے لیے ان عورتوں سے بات کرنا جو ان تینوں کی خاص داسیوں میں سے ہو۔ کرناوتی نے دلچسپی سے آنکھیں جھپکائیں اور بولی، ان کو تو میں جانتی ہوں جو پاروتی کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے جو سندھیا کے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں بھی میں جانتی ہوں، اور اسی طرح پورنماشی۔ ارے ہاں، یہ بات تو میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ پورنماشی ان دنوں اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ خیر، وہ گئی ہے تو واپس بھی آ جائے گی، لیکن کرنا تجھے یہ کام کرنا ہے۔ تم فکر مت کرو، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی کروں گی۔ جب وہ چلی گئی تو شردا نے رتنا سے کہا، جو باتیں میں نے اس سے کی ہیں اس پر تجھے اعتراض تو نہیں؟ نہیں شردا جی، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ بس تو اپنا کام کرتی رہ اور میں تیرے لیے کام کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد جب شردا مکھی بن کر اڑ گئی، رتنا نے محسوس کیا کہ اس کے وجود میں شردا نہیں ہے، تو اس نے کس قدر افسردگی سے سوچا کہ واقعی اب میں اسی طرح ان دونوں کے درمیان کھیلتی رہوں گی۔ کوئی ایسا ملے جو مجھے شردا کے طلسم سے آزاد کرا دے۔ اپنے طور پر کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال ایک خوفناک ڈائن عالم ظہور میں آ چکی تھی اور اپنے اپنے کام کیے جا رہی تھی۔ ابھی تک تو شردا ہی رتنا پر حاوی تھی، آگے چل کر یہ دیکھنا تھا کہ رتنا اپنے وجود کو کیسے منواتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہاں تک ڈائن کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔